Assalamu alaikum. I'm Qudsiya Kulsoom and I'm going to teach you course on general methods of teaching. The most important question in this regard is, why are you studying this course? All of you are prospective teachers. You are going to teach in future. So the important thing is that you need to know is what teaching is about. What is the role of teacher? What are different teaching strategies? And what are different motivation theories and strategies? So इस कोर्स के अंदर हम ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे. Being a teacher, it is important for me that I have command on the subject which I am teaching. Fine. मुझे पता चल गया, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, because I hold master's degree or I hold BSc degree. तो डिग्रीज का क्या मतलब है कि मैं क्या पढ़ाने के काबिल हो जाऊंगी? शायद कि नहीं. अच्छा उस्ताद बनने के लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग कैसे की जाती है. सो दिस कोर्स इज़ अबाउट methods of teaching. In this course, we will try to explore some concepts of teaching, some metaphors regarding teaching, as well as some misconceptions. ये हम क्यों करेंगे? Why it is important to learn about some concepts of teaching? Why it is important to develop our own metaphor of teaching? And why it is important to explore misconceptions in teaching? उसकी बहुत आसान सी वजह ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि टीचिंग क्या है, so probably we will not be able to teach appropriately. अगर हमने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं है कि बतौर टीचर मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ, तो ultimately I will be teaching only for the sake of teaching. There will not be any philosophy or thinking involved. So metaphors के अलावा हम कुछ misconceptions जो टीचिंग के अंदर मौजूद है उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मिसकॉन्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं. एक आम कॉन्सेप्शन ये है कि टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग. तो अगर सवाल इसके अंदर आप ये करें कि क्या टीचर्स के बगैर लर्निंग नहीं होती, तो ये सवाल तो बहुत मौजू लगता है. हम इसी तरह के कुछ और मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ साथ हम मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज टीचिंग मेथड्स. हम उनकी थ्योरी को जानने भी कोशिश करेंगे कि अगर एक ख़ास टीचिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है. कई दफ़ा में उस्ताद लेक्चर्स देते हैं, कई दफ़ा में उस्ताद केस मेथड यूज़ करते हैं, कई दफ़ा में उस्ताद ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे होते हैं. एट टाइम्स दे गो फॉर रोल प्लेइंग, एट टाइम्स दे आस्क स्टूडेंट्स टू डू प्रैक्टिस. सो there are actually a variety of teaching methods. The most important thing in this regard is to understand what are the theoretical underpinnings of those teaching methods. So हम इस कोर्स के अंदर ये theoretical underpinnings भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. At the moment, I want you to look at the slide to get an overview of the course which we are going to study. इसके अंदर ये चीज़ें भी mentioned हैं which I have already spoken to you, that we will explore teaching methods, we will explore certain misconceptions, we will develop our own metaphors, we will learn about certain basic concepts of teaching. So now I want you to look at the slide to get a detailed overview of what we are going to do in this course. इसके अंदर जो एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, that is long term and short term planning. Long term and short term planning, जैसा कि नाम से जाहिर है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है जो ज़्यादा अरसे के लिए हो, शॉर्ट टर्म का मतलब है जो कि छोटे अरसे के लिए हो. इसकी बहुत एक आसान सी मिसाल जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, मैं टारगेट ये रखती हूँ कि नेक्स्ट 6 months में आई एम गोइंग टू रिड्यूस 10 kg वेट.
So definitely I'll need to work on short term basis. مجھے ہر دن یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے مے بی 1/4 پاؤنڈ ویٹ کم کرنا ہے. اگر میں ہر روز 1/4 ویٹ کم کروں 5 days a week instead of 7 days a week, تو مے بی I'll be able to achieve the target of losing 10 kg weight in next 6 months. So that is 6 months is the long term plan, while 1 day plan where I think that I'm going to reduce 1/4 kg weight, it is short term plan. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے استعمال ہو سکتے ہیں ٹو اچیو لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پلاننگ. سو آئی ایمفسائز کہ لانگ ٹرم پلان مینس جو کہ زیادہ عرصے کے لیے ہو, اور شارٹ ٹرم پلاننگ مینس جو کہ کم عرصے کے لیے ہو. ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے اپنے آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کو پوائنٹ نمبر 3 پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ڈفرینٹ پیڈاگوجیکل اسکلز ہیں, وہ بھی ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے. تو اس کورس میں اس کے علاوہ ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن ہوتی کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کوئی بھی اسکل صرف دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں. خاص طور پہ خواتین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر مائیں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو بچیاں جو ہیں ماؤں کو دیکھ کر سیکھ جاتی ہیں کہ کھانا کیسے پکایا جاتا ہے. دیر آر سرٹن پیپل who need to do that thing, to learn that skill. کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی مختلف طریقے سے سیکھتا ہے. کچھ لوگ صرف آبزرو کر کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ انسٹرکشنز لے کے سیکھتے ہیں. ان کے لیے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جانیں, ان کے پیرنٹس یا کوئی بڑا ان کو بتائے یا پیئرز ان کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, کمپیوٹرز کے پارٹس علیحدہ کر دیے اور ان کو پھر جوڑ لیا. سو دیٹ از لرننگ بائی ڈوئنگ. سو پیپل ہیو ڈفرنٹ پوٹینشیل, وی ہیو ڈفرنٹ لرننگ اسٹائلس. سو a teacher need to know learning styles of her or his students, and that teacher is supposed to plan instruction which caters for the needs of all the students. اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے, when I'm saying differentiated instruction, so don't get confused with the word instruction. یہ جو ورڈ انسٹرکشن کا ہے اس کا مطلب ہدایات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ڈفرینشیٹڈ ٹیچنگ, ڈفرینشیٹڈ لرننگ. تو یہ ایک جاگن کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہی ہے یہ والا ورڈ. جاگن کہتے ہیں اصطلاح کو کہ ایجوکیشن کے اندر اگر آپ کوئی کتابیں اٹھائیں گے, پڑھیں گے یا کوئی ریسرچ پڑھیں گے تو اس میں جہاں پہ ورڈ انسٹرکشنز آئے گا, اس انسٹرکشن آئے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کورس کے اندر مختلف جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں اور ان کی جو تھریٹیکل انڈر پیننگ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس کے اندر ہم بہت ڈیٹیل کے اندر جائیں گے کہ ہم نے اگر ڈائریکٹ انسٹرکشن یوز کرنی ہے تو کب کرنی ہے, لیکچر میتھڈ کرنا ہے تو کب کرنا ہے, ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کے علاوہ ہم موٹیویشنل اسٹریٹجیز کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکیں کلاس روم کے اندر. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو لرننگ کے لیے موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم یقیناً ان کو پڑھا نہیں پائیں گے یا وہ پڑھ نہیں پائیں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارا اوور ویو کورس کا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کوئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں, کچھ کرنے جا رہے ہیں, کچھ پلان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ اس لانگ ٹرم پلان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. آپ کو جو میں نے کورس اوور ویو دیا وہ سارا کچھ ہم 45 لیکچرز میں کریں گے. 45 لیکچرز لانگ ٹرم پلان. اس سیمسٹر کے اندر 45 لیکچرز ہوں گے اور ہم وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے اندر آج جو پہلا سٹیپ ہے وہ لیکچر 1 ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں کہ آج اس لیکچر کے بعد ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, what we are going to achieve. So I have listed down lecture objectives. I would like you to have a look at the slide. Take a minute to have a look on this slide.
So maybe wording is very different for you, that perceive teaching as a social, political and ethical activity. This is point number 1, which says that by the end of this lecture, yani ke aaj ke lecture ke baad, after 55 minutes, you will be able to perceive teaching as a social, political and ethical activity. Aaj ke hi lecture ke baad, you will be able to describe teaching perceptions as culturally and socially embedded. And you will be able to use different metaphors to define teaching and teacher. So یہ ہمارے objectives ہیں. may بھی آپ کو different لگ رہے ہوں, لیکن ہم جیسے جیسے کورس پڑھتے چلے جائیں گے, آج کا لیکچر کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی, and you will be able to understand these objectives by the end of the lesson. I will show you lesson objectives, lecture objectives in every lecture, because you are also going to construct objectives. You are going to learn how to construct objectives in this course. So it is important for me to show you lecture objectives of each lecture. So اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ ویو کریں کچھ انٹرویوز کو جو کہ ہم نے مختلف استادوں سے ریکارڈ کروائے ہیں. They are very small interviews. I want you to look at these interviews and try to identify the common things which these teachers are saying about teaching. I would also appreciate if you could develop your own perceptions on teaching. So have a look on these interviews and then we will discuss what are the common things in these interviews. Teaching is a very respectable profession and teachers are the future maker of our young generation. Regarding this, teachers have some expectations that he will wear a hat of many roles. The roles are of a good communicator, evaluator, a decision maker, a class manager, or a member of a group or a team. And teachers should play all these roles with great responsibility. My philosophy of choosing this profession as my career is that I want to motivate my students to learn in a way that has a positive influence of what they think, act, or feel. I see teacher as a gardener, and its teaching strategies are used as a fertilizer to grow our students just like a seed. At the end, I must say that in a classroom, the learning process will never stop. Teacher learn from a students and student learn from a teacher. جیسا کہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے اور ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں جو ہے نالج امپارٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو ٹیچنگ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں مطلب روٹ میمورائزیشن پہ آپ انہیں فوکس کریں یا اس طریقے سے, بلکہ ٹیچر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک کنسیپٹ نالج دیں, اس کو اس طریقے سے اس کے کنسیپٹ کلیئر کریں کہ بعد میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلمس پیش نہ آئیں. اس کے علاوہ ٹیچرز جہاں تک میں جانتی ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت بڑے ایجنٹس ہوتے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں چینج لانے کا باعث بنتے ہیں. وہ نہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں چینج لا سکتے ہیں, وہ سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں, اور یہی چینج جو ہے وہ ایک بہت ہی براڈ لیول پہ پازیٹیو طریقے سے جو ہے ہماری سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ٹیچر ایک پاتھ ہے, ایک روڈ میپ ہے جس کو لیتے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس کہہ لیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ ایک اس راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس راستے پہ چلتے ہیں تو تب جا کے وہ اپنی منزل تک یا اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. Teaching is a self-oriented profession which serves to guide nation to a successful future. I opted my career as a teacher because teachers help students to become what they want to become. It is expected from a teacher that he should act as a professional educator to consider the needs of student. تو آپ کے خیال میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ تمام لوگوں نے کہی ہیں یا کچھ لوگوں نے کہی ہیں؟ تو ان میں سے ایک چیز جو کہ آپ کو 2 انٹرویوز میں نظر آئی, that is teaching is a noble profession. Fine, teaching is a noble profession. Do you agree with this? چلیں اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ whether it is a true perception about teaching or it is different. Let's discuss other things. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ان انٹرویوز میں 3 انٹرویوز وہ تھے جس میں کہا گیا کہ it is an activity to impart knowledge. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو کہ ہمیں نظر آئی ان انٹرویوز کے اندر وہ یہ تھا کہ it is a way of developing certain desirable behaviors among students. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز
ہائی لائٹ ہوئی ان انٹرویوز میں, دیٹ از ٹیچنگ از این ایکٹیویٹی, اٹ از اے وے ٹو ٹیچ پیپل ڈسپلن, ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس ڈسپلن. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ یہ چاروں پرسیپشنز ہیں لوگوں کے. کیا یہ پرسیپشنز درست ہیں یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے پرسیپشن جو ہیں وہ ان پرسیپشنز کے ساتھ کس قدر اے لائن ہیں, کتنے ملتے جلتے ہیں. اس وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ ان پرسیپشنز کے اوپر سوال اٹھائیں. So this is your turn. Look at the slide and try to answer these questions. So the first question is, are other professions not noble? What is your idea about it? اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ teaching is a noble profession, so what about other professions? Is medicine a bad profession or it is not noble? Is engineering not a noble profession? So what do we mean by the word noble? اسی طریقے سے آپ دوسرے کے اوپر آ جائیں جہاں پہ استاد یہ کہتے ہیں کہ it is a way of imparting knowledge, it is an activity to impart knowledge. تو سوال یہ ہے جو کتاب کو نظر آ رہا ہے, is there no knowledge gain if there is no teacher? تو اگر ہم اس بات کو درست مان لیتے ہیں کہ there is no knowledge gain if there is no teacher, then what about books, research articles, newspapers? کیا وہ سورس آف نالج نہیں ہیں؟ اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم وہاں سے نالج حاصل نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ when we say that teaching is an activity to impart knowledge, so why it is only the activity to impart knowledge? Children learn knowledge through a number of ways. So why teaching is labeled as an activity of imparting knowledge? جو ایک اور بات جو اہم ہے اس میں کہ بہت سارے استاد یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز ٹیچ مینرز اینڈ بیہیویئرز. تو کیا صرف یہ ٹیچرز ہی سکھاتے ہیں؟ اگر صرف ٹیچرز ہی سکھاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درس گاہ اس کا گھر ہوتا ہے, اس کی ماں ہوتی ہے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد ہی مینرز سکھاتے ہیں, استاد ہی بیہیویئر سکھاتے ہیں, جو دوسرا اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ certain behaviors are appropriate and others are not that appropriate? ہم بطور ٹیچرز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے کیا ہیں, ہم what are those things for us? We really need to reflect on those things. اسی طریقے سے جو آخری بات ہے کہ do children really learn discipline in schools? یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ کیا واقعی میں بچے اسکول کے اندر ڈسپلن سیکھتے ہیں؟ کیا ٹیچرز بچوں کو ڈسپلن سکھاتے ہیں؟ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو we experienced that teachers used to ask us to make lines. In the morning assembly, whenever there was a games period, teachers asked us to make lines. And same thing happens these days also. کیا اگر ہم اتنی زیادہ قطار بنانا اسکولوں کے اندر سیکھتے ہیں, does that become part of our life? Do we make cues in our real life? اگر اسکول ہی ڈسپلن سکھا رہے ہیں, اگر استاد ہی ڈسپلن سکھا رہے ہیں, تو کیا وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں؟ So these are different perceptions which we need to question. We need to question these perceptions so that we can frame our own perceptions about teaching. Okay, we will try to answer these questions in this lecture. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, I want you to think about human beings as biological beings. جو بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی اینیملز ہیں they can all learn. آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھیوں کو سدھایا جاتا ہے, they can play football, they can do painting even. اسی طریقے سے آپ نے بندر کے تماشے بھی دیکھے ہوں گے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ کیا صرف انسان ہی سیکھ سکتا ہے یا اور جانور بھی سیکھ سکتے ہیں؟ دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ being in a part of animal kingdom, we can learn. Similarly, other animals also can learn. اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی اگر اسپیشیز کے اندر زیادہ ایڈوانس ڈیولپڈ اسپیشیز ہے تو وہ اتنا زیادہ سیکھتے ہیں, اور اگر کوئی اسپیشیز اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو ان کا لرننگ ریٹ کم ہو جاتا ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر ٹیچرز who make children learn. So how much this claim is true? کیا یہ کلیم واقعی درست ہے؟ یہ تو ان چیزوں سے تو لگتا ہے کہ بایولوجیکلی وی آر ایبل ٹو لرن. سو استاد کا رول پھر کہاں آتا ہے اگر یہ سارا کچھ بایولوجیکل ہی ہے؟
So now it is your turn. Look at the slide and try to answer these questions. Is there no learning without a teacher? If human beings can learn at their own, then why are teachers needed and what role is expected from them? If teachers' role is important in education, then what role is expected from students? جو بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیچرز رول بٹ وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اسٹوڈنٹس رول ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ سچویشن. میں بار بار اس لیکچر کے اندر بھی اور آئندہ آنے والے لیکچرز میں بھی سوال کروں گی. سوال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ if we don't ask questions, being teachers, if we don't ask questions, how can we develop this skill of questioning among our students? So just take a minute and answer these questions. I'm sure you are trying to answer the questions. Teaching, learning, education کے اوپر different perspectives رہے ہیں ہسٹری کے اندر, اور اس کے اندر جو سب سے اہم رول رہا ہے وہ پروفٹس کا اور سینٹس کا رہا, جنہوں نے انفارمل سیٹنگس کے اندر teaching کی. So it has not been very formal education, but different sort of education in the sense that they were not providing education in proper schools. It was very much informal education. So اگر ہم دیکھیں بدھا, پائتھاگورس, جیسس کرائسٹ, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کارل مارکس, they all did it in different informal organizations. تو یہ ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے یہ جاننا کہ کیا لرننگ صرف اسکولس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے یا اسکول کے باہر بھی ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز انفارمل سیٹنگز آر امپورٹنٹ مینس آف لرننگ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپرینٹسشپ ماڈل کو پڑھا ہوگا یا اس کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ اپرینٹسشپ ماڈل از آلسو اے وے آف لرننگ. واٹ ہیپنس ان ورک شاپس, واٹ ہیپنس ان ڈفرینٹ اسکل لرننگ سینٹرز. جس بندے کے پاس اسکل ہوتی ہے وہ اس کو اسکل سکھاتا ہے جس کے پاس اسکل نہیں ہوتی ہے. سو وہ بندہ کچھ عرصے کے لیے a person who wants to learn a skill spends a certain period of time with the skillful person. In this way, the person who doesn't have skills learn those skills. So that is called apprenticeship model. So history کے اندر apprenticeship model کے حوالے سے بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ جو کہ یہ شو کرتی ہیں کہ there was learning and teaching and education going on. I would like you to have a look at the slide to understand how things actually developed and who were the prominent people who worked in this area. So you may see that it was 16th century, after which actually perceptions about education, learning and teaching developed. Except Socrates, Aristotle and Plato, rest of the people thought education as a means of status quo. اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ ایکسٹرا ہی سمجھا گیا. ان کا خیال تھا کہ استھیٹکس جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, استھیٹکس کو مین کریکولم میں جگہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی ہمارے پروفٹس تھے یا اسی کے ساتھ ساتھ جو پائتھاگورس, کنفیوسس, ان کارل مارکس, دے ایکچولی ٹاٹ دیئر ڈسائپلز through informal organizations. So, ہم یہ کہنے میں بالکل حق بن جانب ہوں گے کہ informal education has its own place when we talk about education. تو آپ کے لیے ایک اور سوال ہے کہ what seems philosophy of education of prophets? Number 1, to equip people with basic literacy. Number 2, to give information. Number 3, to make them learn skills. اور number 4, to bring societal change. آپ اپنا جواب سوچیں, میں آپ سے اپنا جواب شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا جواب یہ ہے کہ پروفٹس کی جو فلاسفی آف ایجوکیشن تھی وہ یہ تھی ٹو برنگ سوسائٹل چینج. سو ٹیچنگ, اف اٹ ڈز ناٹ برنگ سوسائٹل چینج, دین پروبیبلی teaching is not fulfilling its spirit. If education is not bringing societal change, again it is not fulfilling its spirit. اہم چیز یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اس پیشے سے وابستہ ہیں جو کہ پیغمبروں کا, انبیاء کا پیشہ ہے, لیکن وہ سب تو سوسائٹی کے اندر چینج لے کر آئے تھے. اگر آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں بھی, ابھی بھی آپ یقین کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی, اگر ہم کسی بھی پیغمبر کی اگزامپل اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اس وقت کے
دور کے اندر بہت ساری قباحتیں تھیں, بہت زیادہ برائیاں تھیں. ان ساری برائیوں کو انہوں نے ایڈریس کیا. دے developed a new society. So it was actually a change which they brought in their society. So if we believe that teaching is about bringing change, then we really need to reflect on our actions. We really need to transform our actions so that we are able to bring change. اسی کے ساتھ ہم آگے کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم نے کچھ انٹرویوز, 2 لوگوں کے ہم نے انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں who are very famous educationists. So let's listen to those interviews and then we will see how research takes teaching and how other people have taken teaching. We will discuss something from these interviews and then we will go to research findings. The traditional role of a teacher as manifested in Mr. Gradgrind by Dickens is, of course, known to everybody, where there was a focus on the functions, the process of instructions and behavior. But now, of course, modern times demand a completely different definition of a role of a teacher, which is far more advanced and there are more expectations attached to it. Other than the traditional, which is commitment, which is competence, which is consideration, communication, credibility, and so on, the definition stretches to a little more in modern times. The first and foremost is consideration of a teacher being an agent of change, one who would bring change to the society, and one who would have some kind of out-of-box thinking, may it be through technology, by using different activities and so on, but it has to be out-of-box thinking. The role also demands of a teacher to be a collaborator. It's no more a one-way process in which empty pitchers or empty vessels were filled up. But it's a two-way process of teaching and learning. And finally, the role also demands not just that of a facilitator, but of a person, of a teacher who triggers off higher order critical thinking skills. The role of a teacher is very, very important in building the character of the student and in enhancing its natural skills. Previously, in old times, the role of the teacher was just to come and deliver a lecture, then give the students tests and quizzes, give them assignments, and check them, mark them, give them grades, and just finished. But in modern teaching, the role of the teacher is changed. It's totally changed. In modern teaching or education, we should more precisely call it education. In education, teacher is an agent of transformation of the students from less skilled individuals, from raw materials, to skilled individuals which have good skills for doing their work and are also responsible citizens. So, role of the teacher is changed from just a lecturer to an agent of transformation in the students. Teachers should interact with students more than they do in the previous times. Now, the method of teaching is called an interactive teaching.
You talk to the students more rather than just giving lectures, and you involve them in learning process. And the learning process, the education depends upon interaction between the learner, student, and the teacher as the facilitator in the learning. So this is the role of teacher in modern times, in the modern education. Agent for transformation by facilitation in a learning environment. آپ کو ان انٹرویوز میں سب سے اہم بات کیا لگی؟ میرے خیال میں جو میں نے ان انٹرویو سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ از ناٹ اے ٹیکنیکل ایکٹیویٹی. اٹ از ناٹ اے ریسپی لائک تھنگ. What do we understand by recipe like thing, by recipe like codification اور technical activity؟ میرے خیال میں کہ یہ ریسپی لائک چیز نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کچھ انگریڈینٹس لے لیے ہیں، میتھس کا انگریڈینٹ، سائنس کا انگریڈینٹ، انگلش کا انگریڈینٹ، اردو کا انگریڈینٹ، سوشل اسٹڈیز کا انگریڈینٹ، اور آپ ان کو ایک خاص طریقے سے مکس کریں گے تو ایک اچھا انسان بن جائے گا یا ایک اچھا ورکر بن جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایجوکیشن از ناٹ دیٹ کائنڈ آف ٹیکنیکل تھنگ. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ پھر ایجوکیشن ہے کیا، اگر یہ ٹیکنیکل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ So to me, which I got from these interviews is very much like of Hayton. Hayton is a very famous educationist, and she also says that teaching is a social, political and ethical activity. She also believes that it is not a technical codification. تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ اگر ٹیچنگ جو ہے وہ ایتھیکل، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے تو یہ کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو لفظ چوز کرتے ہیں دیٹ از سوشل. یو نو دیٹ مین از اے سوشل اینیمل. وائی از اٹ اے سوشل اینیمل؟ اٹ از اے سوشل اینیمل بیکاز اٹ لیوز ود ادر پیپل، اٹ سوشلائزز ود ادر پیپل. اس کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر رہے، اس کی ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے. So when we say that teaching is a social activity, it means teaching cannot be done in isolation. It needs people with whom teaching can be done. So it is essentially a social activity. اب ہم دوسری لفظ پہ آتے ہیں, that is political activity. Political activity means working for certain ideas, for certain common ideas. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایک خاص ذہن کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے اندر کام کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اس کی ایک بہت آسان سی سمپل سی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ people who are in a particular party they have same set of ideas. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ teaching is a political activity, then teacher needs to have some perceptions, some ideas, and the teacher needs to discuss those ideas with the students. And actually both of them should work together for the social change, because political ideas are important, not in the sense of politics to sit in government or in opposition. Politics means set of ideas. تو اگر ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو اس کو اپنے نظریات، اپنے آئیڈیاز اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے تاکہ وہ ایک ورک فورس کے طور کے اوپر کام کریں اور وہ ایک چینج لے کر آئیں سوسائٹی کے اندر. اسی بات کو میں لنک کرنا چاہوں گی پروفٹس کی بات کے ساتھ، جو ہم نے یہ والی بات کہی تھی کہ واٹ واز دیئر فلاسفی آف ایجوکیشن، اور جس پہ میرا خیال یہ تھا کہ ان کی جو فلاسفی یہ تھی کہ ایجوکیشن واز اے مینس آف سوشل چینج، واز اے مینس آف سوسائٹل چینج. تو سوسائٹل چینج نہیں آ سکتی unless you do not have certain ideas and you do not have a workforce for that. تو ہمیں اپنی ورک فورس بنانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات، جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، ان کی وجہ سے ایک چینج آ سکے. اگر ہماری ایجوکیشن یہ پرپس سرو نہیں کر رہی ہے، اگر ہم اسکولس کے اندر صرف لٹریسی سکھا رہے ہیں، اگر ہم اسکولس کے اندر صرف سائنس، میتھمیٹکس، سوشل اسٹڈیز کا کانٹینٹ نالج دے رہے ہیں، دین essentially our teaching is not a political activity. Let's come to the third point, that is it is an ethical activity. How is it an ethical activity? جب ہم ethical activity کی بات کرتے ہیں تو اس میں
اس کی آسان سا جو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے بطور استاد کے. تو ایتھکس کے اندر کیا جا جاتا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ ٹو آور پروفیشن, وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ, وی نیڈ ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ. اگر یہ ساری چیزیں ہم ایگزیبٹ نہیں کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز این ایتھیکل ایکٹیویٹی. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ٹیچرز آر رول ماڈلس فار دیئر اسٹوڈنٹس. سو اف رول ماڈل از not performing these things ethically, then definitely that role model will not be a good example. So now I want you to go back to slide. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور پھر ہم یہ ایک اور چیز کے اوپر بات کریں گے کہ جو ہمارے perceptions ہوتے ہیں کہ what teaching is about, those perceptions are actually socially and culturally embedded. کہ جس طرح کا ہمارا کلچر ہوتا ہے, جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہوتی ہے, اسی طرح کے ہمارے پرسیپشنز ہوتے ہیں. جو ٹیچنگ کے پرسیپشنز یہاں پر پاکستان میں ہیں وہ باقی کی دنیا سے مختلف ہیں. پاکستان کے اندر بھی we have different cultures. There is a, broadly speaking, there is an urban culture, there is a rural culture. تو وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق مختلف ہیں. جو شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے پرسیپشنز ڈفرینٹ ہیں. اور شہروں کے اندر بھی جو لوگ لو انکم گروپ سے تعلق کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق ڈفرینٹ ہے بیکاز دے ہیو اے ڈفرینٹ سارٹ آف کلچر. تو یہ ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ پرسیپشنز جو ہیں وہ ایسے نہیں آ جاتے کہ میں اگر یہاں پر ہوں, اف آئی ہیو سرٹن پرسیپشنز آف ایجوکیشن, پرسیپشنز آف ٹیچنگ, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ وائی ڈو آئی ہولڈ دوز پرسیپشنز. ہم وہ سلائڈ دوبارہ ویو کرتے ہیں جس کے اندر یہ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیچنگ از اے نوبل پروفیشن. سیکنڈ کہ ٹیچنگ از این ایکٹیویٹی ٹو امپارٹ نالج, اینڈ دین اٹ از اے وے آف ڈیولپنگ سرٹن بیہیویئرز امنگ اسٹوڈنٹس, اینڈ دین ڈیولپنگ ڈسپلن امنگ دیم. تو ابھی ہمارے لیے یہ جاننا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ پرسیپشنز ٹیچرز نے کیسے ڈیولپ کیے. کیا ایک ہر انڈیویجول کے پرسیپشنز بالکل ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں باقی سوسائٹی کے ساتھ, یا اس کے پرسیپشنز کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کا, کلچر کا. تو ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹڈیز کہتی ہیں, ریسرچ کہتی ہے, جو پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ دے آر ایکچولی کلچرلی اینڈ سوشلی امبیڈڈ. پاکستان کے ٹیچرز کے پرسیپشنز ٹیچنگ کے متعلق ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہیں باقی کے ممالک کے ساتھ. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی دیر آر ڈفرینٹ کلچرز اینڈ people living in those cultures hold different perceptions on education and teaching. اس کورس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا. اس سروے کے اندر ہم نے کچھ ٹیچرز جو تھے وہ پرائیویٹ اسکول سے لیے, کچھ ٹیچرز ہم نے گورنمنٹ اسکول سے لیے, اور کچھ ٹیچرز ہم نے گاؤں کے اسکولوں سے لیے. اور اس کو یہ جاننے کی کوشش کی کہ گاؤں کے ٹیچرز اور جو گاؤں کے باقی کے لوگ ہیں ان لوگوں کے پرسیپشنز آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اسی طریقے سے اربن ایریاز کے بھی ہم نے جو سکولز لیے, چاہے وہ گورنمنٹ کے سکول تھے چاہے وہ پرائیویٹ سکولز تھے, اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کی. اس سروے کے نتیجے کے اندر جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے وہ یہ تھا کہ جو کہ گاؤں کے سکول تھے وہاں پہ ٹیچرز نے موسٹلی یہ کہا کہ ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے, یا ٹیچنگ بطور استاد ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اوبیڈینس سکھائیں, بچوں کو تمیز سکھائیں, بچوں کو باقی کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وہ مضامین پڑھا رہے ہیں ان کو وہ نظم و ضبط سکھائیں. وہاں کے لوگوں کا یہ خیال تھا. جب ہم نے پیرنٹس سے بات کی وہاں پر تو پیرنٹس نے بھی ایگزیکٹ یہی والی بات کی. انہوں نے کہا کہ استاد جو ہے وہ روحانی والدین ہوتے ہیں, اس لیے ان کو بچوں کو اوبیڈینس سکھانی چاہیے, اور استاد کا درجہ بہت بڑا ہے اور بچوں کو ان کو وہ والی ڈیو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو اوبے بھی کرنا ہے. تو امپورٹنٹ جو ورڈ سامنے آیا اس سروے کے نتیجے میں وہ یہ تھا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں, گاؤں کے استاد ہیں, وہ اپنا رول سمجھتے ہیں بچوں کو اوبیڈینٹ بنانا, اور پیرنٹس بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ہم لاہور کے شہر کے اندر جو ہم نے سلیکٹ کیے کچھ سکولز گورنمنٹ کے, تو وہاں پر جب ٹیچر سے ہم نے بات چیت کی تو ٹیچرز کا موسٹلی یہ خیال تھا کہ بہت اہم چیز جو ہے سکھائی جانی چاہیے بچوں کو وہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا آ جائے اور حساب کتاب کرنا آ جائے. اور اس میں ان کا یہ خیال تھا کیونکہ یہ بچے جن گھروں سے آتے ہیں they need to learn these things so that they can
get some jobs in factories. لیکن ان سب کا یہ والا ایک خیال تھا کہ یہ والے جو بچے ہیں وہ بہت آگے تک نہیں جا سکتے, وہ ان کو جو جابز ملیں گی وہ بہت ہائی پروفائل جابز نہیں ہوں گی. جب پیرنٹس سے بات کی گئی تو پیرنٹس کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو یہ چیزیں سیکھ جائیں تاکہ وہ FA BA پاس کر لیں. جب ہم تیسری طرف پہ آئے جو کہ پرائیویٹ سکولز تھے, وہاں کے جو ٹیچر سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا رول کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج کے دور کے بچوں کے پاس اتنا کچھ اویلیبل ہے, میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا رول جو ہے وہ ان کو نالج ٹرانسمٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کی جو لرننگ ہے ان کو انہانس کرنا ہے. ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول ہے. جب بچے جو کہ پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے تھے, جب ان کے والدین سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم فیس دیتے ہیں اور ٹیچرز کا رول یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی جو ہم فیسیں دے رہے ہیں تو ٹیچرز کا رول یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پوٹینشیلز کو وہ نرچر کریں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, وہ ہم ہیں, ہم بتا لیں گے. ان ٹیچرز کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ان کے جو ہڈن پوٹینشیلز ہیں ان کو آگے لے کر آئیں اور ان کو نرچر کریں. یہ جو بات میں کر رہی ہوں پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے, ایک بات کی میں وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم نے سارے پرائیویٹ سکولز اس میں سلیکٹ نہیں کیے تھے. ہم نے صرف 10 ٹیچرز لیے تھے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیے تھے 5 مختلف اسکولوں سے. تو ان چیزوں کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. اٹ واز اے ویری انفارمل ڈیٹا وچ وی گیدرڈ تھرو انفارمل سٹنگس. تو اس چیز سے یہ سامنے بات آتی ہے کہ جو استاد سمجھتے ہیں پیرنٹس بھی وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از کلچرل ڈفرینس, کہ ایک رورل کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ایک اربن کلچر ڈفرینٹ ہے. اور اربن کلچر کے اندر بھی ایک ہمارا انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان اے کلاس اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی. کلاس اسٹریٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ لو انکم گروپ سے بچے آ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. وہ بچے بھی اور جن اسکولوں کے اندر وہ جا رہے ہیں وہاں پہ استاد بھی اور پیرنٹس بھی وہ سارے ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ perceptions on teaching they are culturally and socially embedded. So what have we learned till now? Remember in the start I mentioned certain lecture objectives. تو پہلے جو 2 objectives تھے کہ by the end of the lecture you will be able to perceive teaching as a political, ethical and social activity. تو یہ بات تو ہم نے ڈسکس کر لی. دوسری جو چیز تھی کہ that you will be able to perceive teaching perceptions as something culturally and socially embedded. اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں. ایک چیز جو رہ گئی ہے that is metaphors. اسٹارٹ میں آبجیکٹیوز کے اندر لکھا ہوا تھا that you will be able to construct certain metaphors on teaching and role of teacher. تو ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا. So let's talk about different metaphors. آپ میرے سے پوچھیں کہ what are different metaphors for teaching. تو جو میں نے مختلف لوگوں سے سنا وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ teachers are like sun or they are like candles, or there are some other people who say that teachers are shady trees. کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ تو گارڈنرز ہوتے ہیں جو کہ ایک بیج کو بڑا تناور درخت بنا سکتے ہیں. تو ہر بندے کے اپنے میٹافرز ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے. آپ کا میٹافر کیا ہے؟ ایکچولی جو آپ سوچتے ہیں ٹیچنگ کے متعلق وہی آپ کا میٹافر ہوتا ہے, یا جو آپ کا میٹافر ہوتا ہے وہ ایکچولی بتاتا ہے کہ ہاؤ یو ٹیک ٹیچنگ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز میٹافرز ون بائی ون. تو پہلا میٹافر کہ if we think that teacher is a source of light, مطلب یہ کہ اس کے پاس علم ہے, وہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. تو آپ اس کو امیجن کریں کہ اگر ٹیچر از اے سن اور ٹیچر از اے کینڈل, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی کا منبع ہے, اس کے پاس روشنی ہے. تو روشنی اسی چیز کو دی جا سکتی ہے نا جس کی اپنی روشنی نہیں ہے. زمین جو ہے یہ روشن نہیں ہے, اٹ گیٹس لائٹ فرام سن. سملرلی مون گیٹس لائٹ فرام سن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, یہ استاد ہی ہے جو کہ وہ علم دے رہا ہے, استاد ہی ہے جو کہ وہ روشنی دے رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم آ جائیں کہ استاد ہے ایک درخت کی مانند, تو وہ یہ کہتا ہے کہ استاد
ایک تناور درخت ہے جو کہ اپنا سایہ دے رہا ہے سارے کے سارے لوگوں کو, اور اس کا جو سایہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ سایہ دے گا اور کچھ لوگوں کو نہیں دے گا, بلکہ اس کے نیچے جو بھی آ رہا ہے وہ سایہ بھی لے رہا ہے, اس سے پھل بھی حاصل کر رہا ہے. ایک تیسرا میٹافر جو ہے, بائی دا وے the third one is my favorite metaphor and the third one is gardener. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں اور ہمارا رول کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو نرچر کرنا ہے, تو تب ہمارے اندر یہ والا خیال ضرور موجود ہوگا کہ ہر ایک بیج ہوتا ہے, بیج ڈفرینٹ ہیں. آم کے بیج سے یا آم کے بیج سے مالٹا نہیں نکل سکتا, اسی طریقے سے لیمو کے بیج سے مالٹا نہیں نکل سکتا. ہر ایک بیج جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پودے کا ہے, لیکن اس بیج کے اندر مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بڑا پودا بن سکے. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک گارڈنر ہوں تو مجھے وہ والا انڈیویجول پوٹینشیل تلاش کرنا ہے. مجھے آم کے بیج سے آم ایک بنانا ہے, مجھے اس کو اگر کھاد کی ضرورت ہے تو مجھے وہ کھاد اس کو دینی ہے, پانی کی ضرورت ہے تو پانی دینا ہے, تاکہ وہ اپنے اصل تک پہنچ سکے, اپنے وہ بیج سے جو اس کا پوٹینشیل ہے درخت بننے کا وہ درخت بن سکے. تو میٹافور بہت زیادہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاؤ وی ٹیک teaching, how we take role of a teacher. So it is important for you to construct certain metaphor for yourself. اگر آپ کچھ کتابیں پڑھیں, کچھ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ میٹافرز ملیں گے. I would highly appreciate if you could develop your own metaphor. So today we did not do much. It was a very introductory course where we went through overview of the course. ہم نے اس کے اندر کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ڈالے تاکہ یہ جانیں کہ لوگ ٹیچنگ کو کیسے لیتے ہیں اور ایجوکیشن کا مقصد ان کے خیال میں کیا ہے. ہم نے اس کے اندر کچھ جو ایک چھوٹا سا ایک انفارمل امپریشنز اکٹھے کیے تھے استادوں سے کہ ہاؤ ڈو دے پرسیو ٹیچنگ اینڈ رول آف ٹیچر, تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیے. پرپس سارے کے سارے لیسن کا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ اس کورس جو کہ جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کا ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے, اور دوسرا یہ تھا کہ آج کے دن کے لیے ہم ایک بہت چھوٹے سے اسکیل کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں 3 چیزوں کو کہ what teaching is about and how people develop their perceptions and what are different kinds of metaphors. So ہم اگلے لیسن کے اندر کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کریں گے جس کے اندر جو بہت اہم بات ہے کہ whether teaching is a science or an art. اس کے علاوہ اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے یا ایک آکیوپیشن ہے. سو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.